अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सैयद फाजिल बुखारी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रईस कासमी और आज का हमारा टॉपिक है हैबिट वॉरफेयर। हैबिट वॉरफेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपने देख रहे हैं कि करंट एरा में जो भी वॉरफेयर वेज की जाती हैं, चाहे वो 1980s की अफगान वॉर हो, वॉर अगेंस्ट टेरर हो, यूक्रेन और जो रशिया का जो 90s से लेकर मसला चलता आ रहा है, वो अभी जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है वो तो अभी स्टार्ट हुई है, लेकिन वो जो पहले से इनका जो आपस में टसल चल रहा था वो जो है हैबिट वॉरफेयर ही कहलाया जाता था। और दुनिया में कहीं पे भी वॉर चल रही थी, आप देखते हैं कि वियतनाम में वॉर चल रही, नॉर्थ साउथ कोरिया की वॉर चल रही थी, चाइना और USA की जो वॉरफेयर है वो भी हैबिट वॉरफेयर के ज़मरे में आती है। तो इस हिसाब से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स में मदद देगा, दूसरे सब्जेक्ट्स में मदद देगा, करंट अफेयर में मदद देगा, पाकिस्तान अफेयर्स में, IR में, पोलसा में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपकी मदद देगा। तो इस टॉपिक को जो है कवर करना हमारे लिए इनएविटेबल हो गया था। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हैबिट वॉरफेयर के दूसरे नाम क्या है, उसके नोमेनक्लेचर क्या है, या उसके जो सिनोनिम हम कह सकते हैं कि वो क्या है, सिनोनिमस नेम्स क्या हैं उसके। तो हैबिट वॉरफेयर को 5th जनरेशन वॉरफेयर भी कहा जाता है। जो आज की जनरेशन है, जो करंट जनरेशन है वॉरफेयर की, उसको भी 5th जनरेशन वॉरफेयर और हैबिट वॉरफेयर भी कहा जाता है। इसको मॉडर्न वॉरफेयर भी कहा जाता है। इसकी एक सब टाइप है साइबर वॉरफेयर, जिसके तहत आप जो है एक दूसरे की वेबसाइट्स बंद करते हैं, हैक करते हैं और उन पर जो है डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और डेटा को मिसयूज़ करते हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। ये साइबर वॉरफेयर में आता है, जो इसकी सब टाइप है। और उसके बाद नॉन स्टेट जो एक्टर्स हैं उनकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है, नॉन स्टेट एक्टर्स हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, नॉन स्टेट एक्टर्स होते क्या हैं, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है दूसरे मुल्कों में, वो भी हाइब्रिड वॉरफेयर के ज़मरे में आती है। और उसके बाद जो है हमारी जो प्रॉक्सी वॉर्स, नोटोरियस प्रॉक्सी वॉर्स जो हैं, जिनमें आप एक ग्रुप बनाते हो मर्सनरीज़ का और जो है आप उनको भेजते हो दूसरे मुल्क में वॉर वेज करने के लिए, किसी भी, चाहे उसका जो मकसद हो वो हसूल कोई भी हो, तो उसके लिए जो आप एक ग्रुप बनाते हो उसको प्रॉक्सी वॉर कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर के, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हाइब्रिड वॉरफेयर लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, या जो है वो ही इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी तरीके से। तो उसमें सबसे पहले नॉन स्टेट एक्टर्स है। अब नॉन स्टेट एक्टर्स, एक तो स्टेट एक्टर्स हो गए, जो आपकी आर्मी हो गई, आपकी पुलिस हो गई, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हो गई, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हो गई, ये आपके स्टेट एक्टर्स हैं, ठीक है। नॉन स्टेट एक्टर्स वो हैं जो आपकी स्टेट की मशीनरी या उनकी डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे भी पाए नहीं जाते, ठीक है। वो उनका कहीं पे नाम नहीं है, या वो कोई एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, या वो कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की कोई सिस्टर एजेंसी नहीं है, या उसकी डायरेक्ट एजेंसी नहीं है, बट वो एजेंसी एग्जिस्ट करती है। आप उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, आप उसको वेपन्स की सपोर्ट करते हैं, आप उसको जो है रिकॉग्नाइज की सपोर्ट करते हैं, और जो है ये सपोर्ट करके आप उनसे जो है अपने काम निकलवाते हैं, चाहे वो कहीं पे एक जगह पे हमला करना हो, वहाँ पे सर्विलियंस करनी हो, या कोई और काम करना हो। अब उसकी जो है 3-4 मिसालें हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो हमारी मिसाल है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। उसके अलावा ISIS इस्लामिक स्टेट जिसको हम कहते हैं, दाइश जिसका नाम है, वो भी एक नॉन स्टेट एक्टर है। बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्रिवेलेंट है, क्योंकि वो अफ्रीका में पाई जाती है, मिडिल ईस्ट में पाई जाती है, अफगानिस्तान में पाई जाती है। और इसके अलावा इसी की ही एक टाइप है ISKP, जिसको हम कहते हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस। अब इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस ये मोस्ट प्रोमिनेंटली पाई जाती है इराक़ में। इन सब के काम करने के तरीक़ाकार एक ही हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर जैसे हम कहते हैं, कि वो जो है एक ग्रुप बनाते हैं और जो है कहीं पे भी जाके कोई बम धमाका करते हैं, कोई पे भी शॉक एंड स्टॉर्म वाला जो तरीका है वो अपनाते हैं, कोई भी तरीका अपनाते हैं, लेकिन इन सब के काम एक ही जैसे हैं और ये नॉन स्टेट एक्टर्स कहलाए जाते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन। अब इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन क्या होती है? अब आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, आप उसको जो है उसकी दूसरी डायमेंशन जो है वो उठा के देखते हैं। अब मिसाल तौर अक्सर एक खबर आ जाती है कि जो है कि फ़लाँ हुकूमत ने जो है आवाम के ऊपर पेट्रोल का बम गिरा दिया और पेट्रोल के जो है 10 रुपये बढ़ा दिए। अब वो जो खबर है वो उस फैक्ट को बयान नहीं करती जो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल, जो केरोसिन की बात कर रहा हूँ, क्रूड ऑयल की जो कीमतें पर बैरल के हिसाब से चढ़ती हैं, उसके हिसाब से उसका जो नीचे है वो भी इम्पेक्ट आएगा। अब
وہ سارا کا سارا فیکٹر جو ہے وہ اس کو سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں، اور پھر جو ہے انفارمیشن کا صرف جو یہ ٹکڑا ہے یہ ہم عوام کو بتاتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے عوام میں غم و غصہ زیادہ پھیلتا ہے اور یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ بٹ یہ ایک انفارمیشن مینیپولیشن کی چھوٹی سی مثال ہے، اور بھی دوسری ساری مس انفارمیشن کی اور یا جو انفارمیشن مینیپولیشن کی مثال دے سکتے ہیں، جیسے EU ڈس انفو لیب تھی یورپین یونین کی، انہوں نے جو ہے ایک پکڑا تھا، شاید کوئی ڈوزیر پکڑا تھا، وہ اس کے تحت جو ہے انہوں نے پکڑا تھا انڈیا کو، اور وہ انہوں نے ثابت کیا تھا کہ جو ہے انڈیا جو ہے وہ مس انفارمیشن کی جو کیمپینز ہے وہ چلا رہا ہے پاکستان میں، پاکستانی عوام کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کر رہا ہے اور جو ہے ان کو ڈائیورٹ کر رہا ہے مین ایشوز سے، مین باتوں سے۔ تو یہ ایک مثال ہو گئی انفارمیشن مینیپولیشن کی۔ اس کے بعد اسٹیجنگ کو ڈیٹیٹ۔ اب کو ڈیٹیٹ کیا ہوتا ہے؟ کو ڈیٹیٹ ایک فورن ورڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جہاں پہ مارشل لا لگائی جائے، جہاں پہ مارشل لا جو ہے وہ نافذ کروائی جائے۔ اب ایک تو ہوتی ہے مارشل لا، ایک ملک کی جو ہے انڈیجنسلی جو آرمی ہوتی ہے اسی کا خود کا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ بھائی یہاں کی جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ کیپیبل نہیں ہے، وہ مسئلوں کو جو ہے صحیح طریقے سے فیس نہیں کر پا رہی، اور جو ہے فورن انویژن کا خطرہ ہے یا جو ہے ملک کی انٹیگریٹی کو خطرہ ہے، تو وہ جو ہے خود آ کے جو ہے وہ کر لیتے ہیں، اسٹیج کر لیتے ہیں کو ڈیٹیٹ، وہ جو ہے مارشل لا نافذ کر دیتے ہیں۔ بٹ ایسی کئی زیادہ مثالیں آپ میں دنیا میں ملتی ہیں جہاں پہ جو ہے دوسرے ممالک جو سپر پاورز ہیں وہ اسٹیج کرواتے ہیں، وہ وہاں کی آرمی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ایک بک ہے دا کنفیشنز آف دی اکنامک ہٹ مین، آپ وہ سرچ کر لیجئے گا، اس میں جو ہے اس کے بارے میں جو ہے کافی ساری انفارمیشن دی گئی ہے، جہاں پہ ایران اور جو ہے ایکویڈور ہو گیا، چلی ہو گیا، اور ایسے کئی سارے ممالک جو ہیں لیٹن امریکہ کے، اور کئی سارے ممالک جو ہیں افریقہ کے، وہاں پہ جو ہے کو ڈیٹیٹ کو اسٹیج کروایا گیا تھا، اور وہ جو ہے ہمارے سپر پاورز نہیں، انڈائریکٹلی انوالومنٹ تھی ان کی، کیونکہ جو وہاں کی سویلین گورنمنٹ ہے وہ ان کی باتیں نہیں مان رہی تھی۔ تو اس حساب سے جو ہے کئی زیادہ مثالیں ہمیں ملتی ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جہاں پہ کو ڈیٹیٹ کروا کے اور جو ہے وہاں کی گورنمنٹ کو ڈی تھرون کیا جاتا ہے، اور اپنے ایسی گورنمنٹ لائی جاتی ہے جو ان سپر پاورز کے لیے فیوریبل ہو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کانٹرا ریبلز۔ اب کانٹرا ریبلز وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہوتے ہیں، آپ کوئی بھی ایسے ریبیلین گروپس جو یہاں پہ کالعدم قرار دی جاتے ہیں، جیسے ایک ہمارے پاس سندھ میں کچھ ایک گروپ ہے JSM محاذ کا، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی کئی سارے گروپس ہیں بلوچستان میں پائے جاتے ہیں ایسے گروپس۔ اب ان کو بھی سپورٹ کیا جاتا ہے جو کانٹرا ریبلز گروپس ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلاتے ہیں، وہ جو ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، وہ جو ہے گورنمنٹ آفیشلز کے اوپر حملے کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک ہائبرڈ وارفیئر کا حصہ ہے۔ اس کے بعد سائبر اٹیکس، موسٹ پرومیننٹلی سائبر اٹیکس، جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ سائبر اٹیکس جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی ملک کی جو ہے ایک گورنمنٹ کی ویب سائٹ کو ہیک کریں، آپ وہاں سے جو ہے ایلیسٹلی ڈیٹا ایکسٹریکٹ کریں، آپ وہاں کے جو انفارمیشن ہے دوسرے ملک کی جو ایک کہا جائے کہ ایک سیکریٹ انفارمیشن ہے، آپ وہ نکال لیں، آپ اس کو جو ہے اپنے حصول کے لیے، اپنے مقصد کے لیے آپ اس کو استعمال کریں، اسے ہم سائبر اٹیکس کہتے ہیں۔ اب ایک بہت ہی ایک مشہور سافٹ ویئر تھا جو آئی گیس اسرائیلی ایجنسی نے جو ہے وہ لانچ کیا تھا، اور وہ پاکستان میں بھی آیا تھا، جس کو ہم پیگاسوس کہتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کا سافٹ ویئر جو ہے اگر وہ آپ کے پاس جو ہے انسٹال ہو جاتا تھا، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا تھا، اور اس کے ذریعے آپ کے فون کا، آپ کا مائکرو فون، آپ کے دونوں کیمراز، آپ کے سارے سافٹ ویئرز، اور سافٹ ویئر میں جو بھی ڈیٹا جا رہا ہے وہ سارا ایکسٹریکٹ کر کے اپنے سرور میں بھیجتا تھا۔ تو یہ تو ایک مثال ہے، ایسی کئی زیادہ مثالیں ملتی ہیں سائبر اٹیکس کی، جو ہے کہیں پہ چائنا انوالو ہوتا ہے، کہیں پہ رشیا انوالو ہوتا ہے، کہیں پہ دوسرے ممالک انوالو ہوتے ہیں، لیکن یہ سائبر اٹیکس جو ہے کئی زیادہ جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں آج کل، کیونکہ ان میں جو ہے نہ اتنی فائنینشیل ریسورسز لگتی ہیں، نہ ہی جو ہے اتنا زیادہ پکڑے جانے کا خطرہ ہوتا ہے جتنا جو ہے ریبل گروپس میں ہوتا ہے، یا جتنا دوسری فارمز میں ہوتا ہے ہائبرڈ وارفیئر کی۔ اس کے بعد اب یہ تو ہو گئے ایلیمنٹس، یہ بیسک ایلیمنٹس ہیں، یہ یہاں تک محدود نہیں ہے، میں نے موسٹ امپورٹنٹ ڈیڈیوس کر کے یہاں پہ نکالے تھے۔ میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ اپنے جب نوٹس بنائیں تو آپ خود سرچ کریں، اور آپ جو ہیں ان میں ایڈ اپ کریں دوسرے ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کازز کیا ہیں
ہائبرڈ وارفیئر کے یا 5th جنریشن وارفیئر کے۔ اب سب سے مین جو کاز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک انٹرنیشنل لاء پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انٹرنیشنل لاء آپ کو الاؤ نہیں کرتا کہ آپ جو ہے کسی بھی ملک میں جو ہے ڈائریکٹلی ایسے انویٹ کر دیں۔ اب اس کی کوئی سزا نہیں ہوتی، اب اس کے اوپر کوئی کمپلجن بھی نہیں ہوتی۔ آپ نے ایسے دیکھا ہوگا کہ UN کے ریزولوشنز ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو کمپلائی کریں گے تو آپ کی جو ہے پوری دنیا میں جو ہے ایک اچھا پرسیپشن بنتا ہے، اگر آپ ان کو کمپلائی نہ کریں گے تو ایک برا پرسیپشن بنتا ہے۔ بٹ ان کے کمپلائی نہ کرنے سے آپ کے اوپر کوئی سزا نہیں لگتی۔ بٹ اگین تو کافی سارے ممالک یہ ہوتے ہیں کہ اپنے ملک کا جو ہے ایک اچھا پرسیپشن، ایک اچھا امیج بھی بنا کے رکھتے ہیں اور جو ہے سائیڈ میں یہ کام بھی نکالتے ہیں۔ تو کرنٹ ایرا میں انٹرنیشنل لاء کو کمپلائی کرنا کسی حد تک ضروری ہے، ورنہ آپ کے اوپر اکنامک سینکشنز لگتے ہیں، یا جو ہے دوسرے ممالک آپ سے ٹریڈ کٹ آف کر لیتے ہیں، یا جو ہے امیگریشن میں مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کی عوام کو یا اس ملک کا جو امیج ہے وہ خراب نہ ہو، اسی لیے ہی کافی سارے ممالک جو اپنے انیمی کنٹریز ہیں ان کے اوپر جو ہے یہ ویج کرتے ہیں، ہائبرڈ وارفیئر کی جو ٹیکٹکس ہیں وہ ویج کرتے ہیں، اور جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ڈیٹرنس۔ اب ڈیٹرنس تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ڈیٹرنس ہم نیوکلیئر ڈیٹرنس کو کہتے ہیں، کہ اگر آپ کسی ملک میں حملہ کرتے ہیں اور اگر وہ ملک جو ہے ایک نیوکلیئر جو ہے اس کے پاس ایک نیوکلیئر پاور ہے، تو اس کے زیادہ چانسز ہیں کہ اگر وہ آپ سے ڈائریکٹلی کنونشنل وارفیئر میں نہیں پہنچ پا رہا ہو، آپ کو جو ہے ایک ٹف ٹائم تو دے رہا ہو لیکن آپ کو جو ہے ہرا نہیں پا رہا ہو، تو وہ جو ہے نیوکلیئر وارفیئر انیشیٹ کرے گا۔ اس کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے کنونشنل وارفیئرز جو ہیں وہ کرنٹ ایرا میں بہت ہی کم لڑی جاتی ہیں۔ ہمیں صرف ایک یوکرین اور رشیا کی مثال ملتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے ہم پیچھے اگر جا کے دیکھیں تقریباً کوئی 2 ڈیکیڈز میں ہمیں کوئی ڈائریکٹلی اور کنونشنل وارفیئر ہمیں نہیں ملتی۔ تو اسی لیے جو ہے ڈیٹرنس ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو کاز کرتا ہے ہائبرڈ وارفیئر کو، کیونکہ یہ ڈیٹر کرتا ہے کنونشنل وارفیئر کو اور نیوکلیئر وارفیئر کو۔ اس کے بعد انپاپولر لیڈرز۔ اب جس ملک میں جو لیڈر ہو وہ پاپولر نہ ہو، اس لیڈر کو جو ہے عوام کی حمایت حاصل نہ ہو، عوام اسے پسند نہ کرتی ہو، تو اس کو ڈیتھرون کرنے کے لیے جو ہے وہاں کی عوام یا وہاں کے جو اسپلنٹر گروپس ہیں، وہاں کے جو پروکسی گروپس ہیں، وہ باہر دوسرے ممالک کی جو ان کے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کی سپورٹ لے کے جو ہے ان کو ڈیتھرون کرواتے ہیں، پھر وہ کو ڈیٹیٹ کے ذریعے ہو یا جو ہے انفارمیشن مینیپولیشن کے ذریعے ہو یا کسی بھی ذریعے سے ہو جو ہم نے اوپر ایلیمنٹس بیان کیے ہیں۔ بٹ یہ ایک کاز بن سکتا ہے آپ کی ہائبرڈ وارفیئر کا۔ اس کے بعد ہمارا جو دوسرا کاز ہے، اس کو میں نے تھوڑا ایبریویٹ کیا ہے، چھوٹا کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ریلیجیس کلیشز ہوں، جیسے آپ کے پاس ہندو مسلمان یا جو ہے کرسچن اور دوسرے کسی مذہب کے آپس میں کلیشز ہوں، یا جو ہے سیکٹیرین کلیشز ہوں۔ ہمارے یہاں پہ بہت جو ہے اکثر ہوتے رہتے ہیں کلیشز۔ سیالکوٹ میں ابھی ہوا تھا، اور اس سے پہلے جو ہے کھیرپور میں 1-2 سال میں ہوتے رہتے ہیں، پھر وہاں پہ کرفیو بھی نافذ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی مثال ہے سیکٹیرین کلیشز کی۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ٹیریٹوریل کلیشز رہتے ہیں، جیسے آپ کشمیر ایشو دیکھتے ہیں، آپ سپرس کا ایشو دیکھتے ہیں۔ ایسی دنیا میں بہت زیادہ ایشوز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ہائبرڈ وارفیئر لڑی جاتی ہے۔ ایک نیگورنو کاراباخ آذربائیجان اور ارمینیا کا جو ایشو ہے وہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا جو ہمارا کاز ہے وہ ہے ایتھنو نیشنلزم۔ اب جب نیشنلزم کسی ایتھنیسٹی کے اوپر بیس کرتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے علیحدگی اختیار کرنا چاہے اور علیحدگی کی جو ہے ایک موومنٹ چلائے، جس میں سے ہم سب سے زیادہ جو بڑی مثال پاکستان میں ملتی ہے وہ ملتی ہے ہمیں بنگلہ دیش کی۔ 1971 میں جب بنگلہ دیش الگ ہوا تھا تو وہ پورا کا پورا اس کی جو مین جو ایک وجہ تھی وہ اس کی لنگول وجہ تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی پاکستان جو ہے ہمیں جو ہے ایک بنگالی لینگویج کو جو ہے ایک نیشنل لینگویج درکار دے، اور ہمیں جو ہے فل آٹونومی دے، جتنی آٹونومی جو ہے پاکستان کو دینا پاسبل نہیں تھی۔ تو یہ ایک بڑی وجہ بنتی ہے۔ آپ اگر اس کو بنگال کے ایشو کو سرچ کریں گے تو آپ کو وہاں پہ مکتی باہنی ایک پروکسی آرگنائزیشن ملتی ہے جسے انڈیا نے سپورٹ کیا تھا، اور جو ہے انہوں نے وار ویج کی تھی پاکستان کے خلاف، اور جو ہے پاکستانی آرمی کے خلاف انہوں نے حملے بھی کیے تھے۔ مکتی باہنی MUKTIBAHNI مکتی باہنی۔
تو وہ آرگنائزیشن تھی. اب یہ ایک میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں, ایسی آپ کئی زیادہ ایگزامپل لے سکتے ہیں جہاں پہ ایتھنو نیشنلزم جو ہے وہ کاز کرتا ہے ہائبرڈ وارفیئر کو. مکتی بانی جی کی جو وارفیئر تھی یہ بھی ایک ہائبرڈ وارفیئر میں آ جاتی ہے. اس کے بعد ڈسکرمنیشن. اب جس نیشن یا جس نیشن تو نہیں کہہ سکتے, جس لنگوسٹک گروپ یا جس ایتھنک گروپ یا جس سیکٹرین گروپ کو آپ ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں تو وہ زیادہ پروبیبل ہوتا ہے کہ وہ جو ہے دوسرے ممالک یا جو ہے ان کے جس ملک میں وہ رہ رہا ہوتا ہے, وہ لوگ جو رہ رہے ہوتے ہیں ڈسکرمنیٹڈ ونس, وہ دوسرے ممالک سے ہیلپ لے کے اپنے ہی ملک کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا اپنی ملک کی جو گورنمنٹ ہے اس کو گرانے کے لیے کوشش کریں یا جو ہے ان سے الگ ہونا چاہیں. تو اس کی بھی کئی زیادہ مثالیں ملتی ہیں, آپ سرچ کر سکتے ہیں. 1991 میں جو ہے جیسے ہی ایک جوزف ٹیٹو کے نام کا ایک یوگوسلاوین لیڈر تھا, جب وہ مارا گیا تھا تو بوسنین سب آرمی اور جو ہے مسلم بوسنینز کے بیچ میں بہت زیادہ گندے کلیش ہوئے تھے جس میں آئی گیس 1 ملین سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے. آپ وہ مثال اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ یہ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے وہاں پہ پھر جو ہے وارفیئر بھی جنم لیتی ہے اور جو ہے سیپریشن بھی جنم لیتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پولیٹیکل فریجیلٹی. اب جہاں پہ جو ایک ملک ہے جہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو, پولیٹیکل فریجیلٹی ہو, وہ اس ملک کا جو پولیٹیکل اسفیئر ہے, اس ملک کی جو کیبنٹ ہے, اس ملک کی پارلیمنٹ ہے, وہ اتنی زیادہ ایک یونینیمس نہ ہو کسی بھی وے میں, کسی بھی ایک ڈیسیجن میکنگ میں, تو دوسرے ملکوں کو زیادہ چانس ملتا ہے کہ یہ جو ایک کمزور دیوار بنی ہوئی ہے حکومت کی شکل میں ہم اسے گرائیں. اب یہ تو آپ نے ایک سیکیورٹی ڈیلیما میں پڑھا ہوگا کہ ہر ملک جو ہے دوسرے ملک کا دشمن ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہوتا ہی ہے. تو اگر اس کے جو پڑوسی ملک ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے فلاں ملک کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت ویک ہے, تو وہ اس کو گرانے کے لیے گرانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کریں گے, کیونکہ وہ آلریڈی ویک ہوتی ہے اور اس کو گرانے کے لیے انہیں زیادہ ایفرٹس نہیں لگانے پڑیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. اس کے بعد اسٹیگفلیشن. اب اسٹیگفلیشن ایک اکنومی کا ورڈ ہے جہاں پہ آپ اکنامک ریسیشن یوز کرتے ہیں, آپ کی جو اکنومی ہے اس کا پہیہ جام ہو جاتا ہے, وہ بند ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ یہ ٹرم یوز کیا جاتا ہے, اٹس کالڈ اکنامک اسٹیگفلیشن. اب جس ملک میں اکنامک اسٹیگفلیشن ہو وہاں پہ کئی زیادہ بیماریاں جنم لیتی ہیں, لائک غربت جنم لیتی ہے, بےروزگاری جنم لیتی ہے, وہاں کی جو پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, انفلیشن جنم لیتی ہے. آپ کے پاس جو ہے جیسے آپ سری لنکا کی مثال لے سکتے ہیں, سری لنکا کی آپ کیسے اسٹڈیز میں ڈال سکتے ہیں کہ جو ہے سری لنکا میں جب اکنامک اسٹیگفلیشن ابھی آئی تھی, ریسنٹلی ابھی آئی تھی, تو وہاں پہ جو انٹینس کیئر جو میڈیسنز تھی جو ہیں بیسک آپریشنز یا جو ہے ایمرجنسی آپریشنز کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, وہاں پہ وہ نہیں تھیں. وہاں پہ جو ہے کیروسین آئل یا پیٹرول ختم ہو گیا تھا. وہ اس ملک میں جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ پاپولر اپرائزنگز ہوئی تھی, لوگ چڑھ گئے تھے, اور جو ہے گوٹبایا راجپکسا جو وہاں کے شاید پریزیڈنٹ تھے وہ بھاگ کے چلے گئے تھے. تو اس ملک میں جو ہے بہت زیادہ بری حالت ہو گئی تھی. اور ایسے کنٹریز میں بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ جو باہر کی جو دوسرے ممالک ہیں اگر وہ ان کے اینیمیز ہوں تو وہ وہاں پہ انویڈ کریں. کس کے ذریعے وہ انویٹ کریں گے؟ ہائبرڈ وارفیئر کی ٹیکٹکس کے ذریعے وہاں پہ. تو یہ ایک مثال ہو گئی. اس کے بعد سوشل انریسٹ. اب اسٹیگفلیشن, آپ کی اسٹیگفلیشن ہو گئی, آپ کی پولیٹیکل فریجیلٹی ہو گئی, آپ کی غربت بےروزگاری ہو گئی, یہ جنم لیتی ہے سوشل انریسٹ کو. یا کوئی اور وجہ ہوئی, آپ ایران کی مثال لے سکتے ہیں جہاں پہ ایک خاتون تھی جن کے آئی گیس یہاں کے سر کے تھوڑے سے بال نظر آ رہے تھے, تو وہاں کی جو ایک مورلٹی پولیس ہے وہ ان کو لے گئی تھی, ان کو جو ہے ڈیٹین کیا تھا, اور ڈیٹینشن کے تحت ڈیٹینشن کے بعد جو ہے کوئی مطلب ریزن نہیں بتایا گیا تھا, بٹ ان کی جو ہے وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی تھی. اب یہ صرف ایک جو ہے ایک انسیڈنٹ ہے. اب اس کے جو ہے ریئیکشن میں آپ کو بہت زیادہ پاپولر اپرائزنگس نظر آتی ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے, آپ نیوز چینلز میں دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں پہ بہت زیادہ پاپولر پروٹیسٹ اور ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں. اب ایسے ماحول میں جو ہے جب ان کا جو ایک آرک انیمی ہے یو ایس اے, اب وہ انفارمیشن مینیپولیشن کی ٹیکنکس یوز کر بھی سکتا ہے اور آئی گیس کر بھی رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریوٹرز, آپ کی آر ٹی تو رشین ہو گیا, ریوٹرز ہو گیا, آپ کی جو ہے دا نیو یارک ٹائمز ہو گیا, آپ کا دی گارڈین ہو گیا, جو بھی ویسٹرن نیوز چینلز یا نیوز ایجنسیز ہیں وہ اس ایشو کو بہت زیادہ ابھار رہے ہیں. بٹ
اسی جگہ پہ جہاں پہ اسلاموفوبیا کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، جہاں پہ ایک جو ہے ایک مسلمان کی جو ہے ڈسکرمنیشن کی جاتی ہے، وہ ایشوز وہاں پہ نہیں ابھارے جاتے کیونکہ وہ ان کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے، اور یہ ان کے کلیکٹیولی نیشنل انٹرسٹ میں ہے، سنس جو یو ایس اے ہے وہ یورپین پورے کا پورے یورپ کا جو ہے ایک کلوز الائے ہے۔ تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک سوشل انڈسٹ ایران میں ہوئی تو جو ہے وہ جو ویسٹرن ممالک ہیں وہ جو ہے ایک انفارمیشن مینیپولیشن کا جو ہے ایک ٹیکٹک اپنا رہے ہیں ایران کو بدنام کرنے کے لیے اور زیادہ خراب کرنے کے لیے۔ میں اس سے ڈینائی نہیں کر رہا کہ ایران میں جو ہے کچھ مسئلے ہیں، مسائل ہیں، وہاں کی لاز میں ایشوز ہیں، وہاں کے لاز بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں اور جو ہے وہ اتنی زیادہ امپلیمنٹ بھی نہیں ہو سکتے اس ماڈرن دور میں، بٹ میں اس کو بھی ڈینائی نہیں کر رہا جو یو ایس اے اور پورے کے پورے یورپین چینلز جو ہے وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں۔ تو میں ایک گرے ایریا میں ہوں، تو آپ ہی اس طریقے سے رہیں گے، ایک ایسا آرگیومنٹ بلڈ کریں گے تو آپ کو زیادہ آسانی ہوگی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو کون کون سے تھریٹس، پرٹیکولرلی وتھ رسپیکٹ ٹو پاکستان کو کون کون سے تھریٹس جو ہیں وہ درکار ہیں اس جو ہے ہائبرڈ وارفیئر کے جو زمرے میں آتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ہے ڈوول ڈاکٹرائن۔ اب ڈوول ڈاکٹرائن نام نکلتا ہے اجیت ڈوول سے۔ وہ اجیت ڈوول سب سے پہلے ایک انٹیلیجنس کا ایک انکریمنٹ تھا انڈیا میں، را کا ہیڈ تھا، اس کے بعد وہ نیشنل سیکیورٹی یا ڈیفنس جو ہے وہ ایڈوائزر بنا انڈیا کا، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کافی سال کے لیے پاکستان میں آیا تھا، وہ بلوچستان میں رہا بھی تھا اور انہوں نے جو ہے کافی ساری انفارمیشن ایکسٹریکٹ کی تھی یہاں سے، اس کے بعد جو ہے وہ واپس چلا گیا تھا۔ اب اس کی ڈاکٹرائن جو ہے وہ کنونشنل وارفیئر نہیں ہے، اس کی ڈاکٹرائن یہی ہے کہ پاکستان کو اگر آپ کو ہرانا ہے تو آپ وہاں پہ جو ہے آپ پراکسی گروپس بنائیں، آپ ان کو سپورٹ کریں، آپ مرسنریز کو سپورٹ کریں، آپ ان کو فائنینشیل جو ہے سپورٹ دیں، آپ ان کو ویپنس پرووائڈ کریں، اور اس کے ذریعے جو ہے وہاں کی جو آپ کہتے ہیں کہ وہاں کے جو اگریوڈ ایتھنک گروپس ہیں آپ ان کو ابھاریں، تاکہ پاکستان میں جو ہے ایک پولیٹیکل فریجلٹی کا جو ہے انوائرمنٹ کریٹ ہو اور جو ہے پاکستان انسٹیبل ہو جائے۔ تو اس ڈاکٹرائن کو ہم ڈوول ڈاکٹرائن کہتے ہیں۔ تو پاکستان کو سب سے جو مین تھریٹ ہے وہ ڈوول ڈاکٹرائن کا ہے، سنس پاکستان کا جو ایک آرک اینیمی کنٹری ہے وہ انڈیا ہے، تو انڈیا کی جو ٹوارڈز پاکستان ایک جو ڈاکٹرائن ہے مین، اسے ہم ڈوول ڈاکٹرائن کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے ایک مین تھریٹ ہے پاکستان کو ڈوول ڈاکٹرائن کا۔ اس کے بعد جو دوسرا تھریٹ ہے اس سے ریلیٹڈ بھی ہے اور اس سے ریلیٹڈ نہیں بھی ہے۔ دیکھیں اب ایک تو ہو گئی ڈوول ڈاکٹرائن، ڈوول ڈاکٹرائن جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو، بٹ اس کے علاوہ دوسرے بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں یہاں پہ۔ اب ان کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہو گئی تحریک طالبان پاکستان، وہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز ہے۔ آئی ایس کا جو ہے یہاں پہ نیٹ ورک موجود ہے، لیکن کچھ پکڑے گئے ہیں، کچھ ابھی ان کے لیے جو ہے آئی بی اوز چل رہی ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو یہ بھی دوسرے پائے جاتے ہیں۔ آپ نے لال شہباز قلندر کی مزار پہ جو ہے جو دھماکہ ہوا تھا وہ جو ہے آئی ایس نے کروایا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے کئی زیادہ مثالیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے آئی ایس یہاں پہ انوالو ہے۔ ایسے کئی اور جو ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں یہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اکنامک سینکشنز۔ اب یو ایس اے اور پاکستان کے ریلیشنز آپ جو دیکھیں گے وہ جو ہے آسکلیٹ ہو رہے ہیں، وہ کبھی اوپر چلے جاتے ہیں، جو ہے وہ ٹاپ پہ ہو جاتے ہیں، سینکشنز ختم ہو جاتے ہیں، اور جو ہے پاکستان کو جو ہے ملٹری اور فائنینشیل اسسٹنس دی جاتی ہے یو ایس اے کی طرف، بٹ کافی سارے ایسے ادوار بھی آتے ہیں جس میں جو ہے وہ یو ایس اے اور جو دوسرے ویسٹرن ممالک ہیں وہ پاکستان کے اوپر اکنامک سینکشنز لگا دیتے ہیں، پاکستان سے ٹریڈ بند کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، پاکستان کی جو اکنامی ہے وہ کرپل کر جاتی ہے، ڈالر جو ہے وہ چڑھتا جاتا ہے، اور جو ہے پی کے آر جو پاکستانی روپی ہے وہ گرتا جاتا ہے۔ پاکستان میں جو کافی ساری جو ریڈی پروڈکٹس ہیں جو باہر سے آتے ہیں وہ یہاں پہ جو ہے ٹریڈ نہیں ہو پاتا۔ اب ایک آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ کے مطابق اگر ایف اے ٹی ایف کا ہی اگر کوئی گرے لسٹ میں چلا جاتا ہے کوئی بھی ملک، تو اس کو 10 سے 15% جو ہے اس کی جی ڈی پی پہ اینیولی افیکٹ پڑتا ہے۔ آپ یہ جو ہے افیکٹ یوز کر سکتے ہیں اس اکنامک سینکشنز کو کے لیے کہ جو ہے یہاں پہ اکنامک سینکشنز کی وجہ سے جو ہے ایک کنٹری کیسے کرپل کر سکتا ہے اور جو ہے اس کو کمپیل کیا جا سکتا ہے اس کے ڈیسیجن میکنگ میں۔ تو یہ بھی ایک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائبرڈ وارفیئر کا ہی ایک ایلیمنٹ ہے۔
اس کے بعد سائبر اٹیکس میں نے اوپر بھی ڈسکس کیا تھا. سائبر اٹیکس جو ہیں وہ بھی پاکستان کے اوپر استعمال ہوتے آئے ہیں. کافی بار جو ہے پاکستان کی جو گورنمنٹ ویب سائٹس ہیں وہ ہیک ہو جایا کرتی ہیں. یہاں کی انفارمیشن سیکیور نہیں ہے, یہاں کی انفارمیشن جو ہے ایکسٹریکٹ بھی ہو جاتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں کی انفارمیشن یوز بھی کی جا سکتی ہے. ابھی ایک ایپ, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, ابھی ایک ایپ آئی تھی جس میں جو ہے پاکستانی وومن کے جو ہیں وہ سارے کے سارے ڈیٹا اور ان کے فوٹوز وغیرہ موجود تھے, جن کے اوپر جو ہے بہت زیادہ کرٹیسزم بھی کیا گیا تھا. تو یہ اس کی بہت کئی زیادہ مثالیں آپ لے سکتے ہیں. اور پروکسیز, اب دیکھیں جو NSAs ہوتی ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں, جو ان کا اگر ہم ایک گروپ بنا لیں, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ 100 نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جن کا ایک ہی مقصد ہو, اور جو ہے وہ ان کی فائنینشیل اسسٹنس جو ہے یا ویپنس کی اسسٹنس جو ہے یا دوسری ایک اور ریکنائنس اسسٹنس ہو گئی, وہ ایک ہی جگہ سے ہے, اور تو وہ ایک گروپ بن جاتا ہے. اس کو ہم پروکسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پروکسی آپ نے ورڈ سے ہی آپ اس کو امپلائی کر سکتے ہیں کہ پروکسی کا مطلب کیا ہوگا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا رسپانس کیا ہے. نیکٹا, نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی 1997 میں آئی گیس بنی تھی. اس کا پبی نوشیرہ میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے, اور جو ہے اس کا سول جو اس کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم کو جو ہے وہ پریویل کروائے گا, اور جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو تھوار کرے گا, ان کو جو ہے ختم کرے گا. اس کے بعد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز, یہ بہت زیادہ جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, جو ان کو انٹیلیجنس ملتی ہے, کوئی بھی ایسا انپٹ ملتا ہے کہ فلاں جگہ پہ جو ہے اتنے جو ہے یہ نان اسٹیٹ ایکٹرس رہے ہوئے ہیں, یا فلاں جماعت کے جو ہے جو قلعدم ہے اس کے بندے رہے ہوئے ہیں, تو وہ وہاں پہ جا کے آپریشن کرتے ہیں. یہ بہت زیادہ پرومننٹلی آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ یہ نارتھ وزیرستان ہو گیا, DIR ہو گیا, اور جو ہے بلوچستان کے کافی سارے ایریاز میں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز, وہ آپریشنز جو عام طور پہ شہروں میں ہوتے ہیں. آپ ایک CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ, پولیس کا ڈپارٹمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں, اس کا مین کام ہوتا ہی یہ ہے کہ وہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کرتی ہے. جہاں پہ اس کو پتہ لگتا ہے کہ کہیں پہ ایک دھماکہ خیز مواد وہاں پہ پڑا ہوا ہے, تو وہ وہاں سے اٹھاتے ہیں. مطلب اس میں فرق یہ ہے کہ یہ مینلی جو ہے ناردرن ایریاز اور جو ہے باہر سے ہوتے ہیں, اور یہ جو ہے یہ اربن ایریاز میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. انٹرچینجبلی بھی یوز ہو سکتا ہے, بٹ ان دونوں میں تھوڑا بہت فرق ہے. اس کے بعد 2014 میں ہمارے پاس نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ہم لائے تھے. پاکستان کی گورنمنٹ 2014 میں نیشنل ایکشن پلان کو جو ہے انہوں نے تشکیل دیا تھا, اور پھر جو ہے اس میں عمل درآمد کیا گیا تھا, جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2014 میں جو ایک آپریشن ہوا تھا ضرب عضب آپریشن میں 2014 میں سٹارٹ ہوا تھا, اور اسی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوات اور بہت سارے جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ابھی جو ہے ایک امن و امان کی صورتحال برقرار ہے. وہ پورے پاکستان میں آپریشن ہوا تھا ویسے تو, بٹ اسپیسیفکلی یا اسپیشلی وہ وہیں پہ وہ زیادہ ایکٹیو تھے. اور اس کے بعد جو ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی, اب نیشنل سیکیورٹی پالیسی 2022 کی جنوری میں آئی تھی, آئی گیس 14 جنوری 2022, 14 جنوری 2022 میں آئی تھی. اور اس کے تحت انہوں نے یہ ایک کنکلوڈ کیا تھا کہ جو اگریوڈ گروپس ہیں, جو نان اسٹیٹ ایکٹرس ہیں, جو مرسنریز بن رہے ہیں دوسرے ملکوں کے ہاتھوں, ہم ان اگریوڈ ونس کی جو شکایات ہیں ہم ان کو شکایت کو سنیں گے, اور جو ہے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. باقی اس کے علاوہ جو دوسرے گروپس ہیں جو ہماری بات نہیں سنتے, جو ہم سے نیگوشیٹ نہیں کر رہے, ہم ان کا صفایا کریں گے, ہم ان کو جو ہے ہم ان کو ان کی ایگزسٹنس ہی ختم کر دیں گے. اور اس کے علاوہ نیشنل سیکورٹی پالیسی ایک الگ سے ٹاپک بھی ہے, ناٹ این امپورٹنٹ ون, بٹ یہ جو ہے آپ اس کو پڑھیں, آپ کی جو ہے ایک کافی سارے ڈائمینشنس میں آپ کی جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو اس کرنٹ سچویشن میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ان ہائبرڈ وارفیئر کو روکنے کے لیے, اور اس کے جو ایک گریو کانسیکوینسز ہیں ان کو روکنے کے لیے پاکستان کو کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے. اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ٹیررزم کو کرٹیل کرنا چاہیے, اور جو کہ ہم آلریڈی کر رہے ہیں, بٹ اس میں زیادہ ایفیشینٹلی جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. اب عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ PK میں کافی سارے ایریاز میں یہ شکایت کی جاتی ہیں کہ جہاں پہ ضرب عضب اور رد الفساد آپریشنس ہوئے تھے وہاں پہ لینڈ مائنس پڑی ہوئی ہیں. اب لینڈ مائنس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ جو وہاں کے انڈیجنس لوگ ہیں وہ کبھی کبھار ان کے اوپر پیر رکھ دیتے ہیں, اور جو ہے وہ مارے جاتے ہیں.
وہ شہید ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے ان جو کنونشنل وارفیئر والی جو اپیرٹس ہیں, جو اکوپمنٹس ہیں, ان کو اس کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنس ہیں اس میں استعمال نہ کیا جائے, ان کو زیادہ ایفیشینٹلی کیا جائے. انٹیلیجنس اور ریکنیسنس کا جو ہے وہ استعمال کیا جائے تاکہ ایفیشینٹلی, اور جو لوگ کسی آبادی میں رہے ہوئے ہیں, کوئی ٹیررسٹ کسی آبادی میں رہے ہوئے ہیں, تو ان ٹیررسٹ کو ہی مارا جائے. ان کے نتیجے میں ان کے لیے ان کو مارنے کی وجہ سے, ان کو مارنے کے لیے جو ہے آپ کو کسی بے گناہ کی جان نہ لینی پڑے, یا جو ہے اسپل اوور افیکٹ نہ ہو وہاں پہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ابھی تک پرانے اکوپمنٹ یوز کریں. آپ دیکھتے ہیں کہ شہروں میں, حیدرآباد میں, کراچی میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, جو پولیس ہے یا پولیس ہو گئی, رینجرز ہو گئی, ان کو ابھی تک ویپنس جو ہیں وہ رائفلس ہیں. ٹھیک ہے, G3 رائفل ہو گئی, AK-47. اب اس ٹائپ کی جو رائفلس ہیں وہ لانگ ڈسٹینس کے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اب شہروں میں جہاں پہ آپ کو جو ڈسٹنسز ہیں وہ شارٹ ہیں, وہاں پہ AK-47 یا وہ جو دوسرے ہتھیار ہیں جن کی جو ٹارگٹ یا جن کی رینج ہے وہ بہت زیادہ ہے, وہ کسی عام عوام کے کسی بندے کو بھی ہٹ کر سکتی ہے, وہ کسی معصوم جان لے سکتی ہے, کوئی بھی معصوم جان لے سکتی ہے. تو ان کو جو ہے وہ ماڈرن جو اکوپمنٹس ہیں, جو نئے ہتھیار جو ہیں, آپ ان کو وہ دیں, آپ ان کو جو ہے پرووائڈ کریں. جو آئی ٹی کے اپیرٹس ہیں, جو آئی سی ٹی سے جو ریلیٹڈ اکوپمنٹس ہیں, آپ ان کو وہ پرووائڈ کریں تاکہ ان کا کام زیادہ جو ہے ایفیکیسیس ہو اور جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں. اس کے بعد جو ہے میڈیا کی جو ری انجینئرنگ ہے, میڈیا کی جو پالیسیز ہیں, کیا وہ خبروں میں دے سکتے ہیں, کیا نہیں دے سکتے, اس کو زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا ایک آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بریڈل لیس گھوڑے کی طرح ہو گئی ہے, جس کو جو من پڑ رہا ہے. ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹلی پاکستان کی میڈیا بھی پولیٹکس کے نتیجے میں پاکستان کی میڈیا بھی پولرائزڈ ہو گئی ہے. کچھ چینل جو ہے ایک ہی خبر کو دوسرے رخ سے دیکھتی ہیں, اور باقی جو چینلز ہیں وہ اسی خبر کو جو ہے بالکل اپوزٹ رخ سے دیکھتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمیں جو ہے میڈیا کو ری انجینئر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں پورے پاکستان کی جو میڈیا ہے وہ ایک ہوموجینس میڈیا لگے, اور ان کی جو خبریں ہیں وہ پورے کے پورے ڈیسیجن ہے یا پوری کی پوری جو ایک انسیڈنٹ ہے اس کو ہر ڈائمنشن سے کور کریں, کوئی ایک ڈائمنشن چھپا نہ لے, تاکہ جو ہے لوگوں کی پرسیپشن میں کوئی جو ہے مینیپولیشن نہ ہو. اس کے بعد جو ڈس انفارمیشن کیمپینس ہے, جیسے EU ڈس انفارمیشن پکڑی گئی تھی, جو یورپین یونین نے جو ہے ڈس انفارمیشن پکڑی تھی پاکستان کے خلاف جو انڈیا کر رہا تھا, ایسے ہی جو ہے اس ڈس انفارمیشن جو بھی ڈس انفارمیشن ہو رہی ہے اس کو پاکستان کو خود کو بھی پکڑنا چاہیے. اب یہ تو یورپین یونین نے پکڑ لیا, اب ایسی کئی زیادہ ڈس انفارمیشن جو ہے وہ کیمپینس ہو سکتی ہیں جو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ انیشیٹ کی جا رہی ہوں گی یا کر چکے ہوں گے, اور جو ہے پاکستان اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ناکام رہا ہوگا. تو اس کو زیادہ جو ہے اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری جو مس انفارمیشن ہمارے یہاں پہ پھیلائی جاتی ہے, جو لوگوں کو جو ہے دوسری ڈائمنشن میں یا غلط خبریں دی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کا جو پرسیپشن ہے ٹورڈز دی گورنمنٹ وہ چینج ہوتا ہے, تو اس کو بہتر جو ہے وہ بہتر ہو سکے. اب اس کے بعد جو ہے نیگوسیشنز جو ہیں ہمیں وہ کرنی چاہیے. جیسے دیکھیں, ایک آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ پروکسی گروپس پائے جاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں, بٹ الٹیمیٹلی وہ جو انڈیویجولس ہیں, وہ جو ان گروپس کا حصہ ہیں, جو ان گروپس کے لیڈرز ہیں, وہ یہاں کے انڈیجنس لوگ ہی ہیں, وہ باہر سے نہیں ہے. ان کو صرف فائنینشیل اسسٹنس اور جو ہے ویپنس کی اسسٹنس, ریکنائسنس جو اسسٹنس ہے وہ باہر سے ملتی ہے, لیکن یہ لوگ یہیں کے ہی ہیں. اب یہ لڑتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو جو ہے ورگلایا جاتا ہے, ان کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے باہر کے ملکوں سے. اب ان میں سے ایک بلوچ لبریشن آرمی ہو گئی, اور تحریک طالبان پاکستان ہو گیا. آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں, ان کی جو ڈیمانڈس ہیں آپ ان کی ڈیمانڈس پوری کریں, کسی حد تک جس حد تک ہو سکے آپ ان کی ڈیمانڈس پوری کریں, تاکہ جو ہے یہ لوگ یہ جو گروپس ہیں یہ انسٹیبلٹی نہ پھیلائیں. اس کے بعد جو ہے ماڈرن سائبر جو ہے ٹریفک کے جو ایکوپمنٹس ہیں وہ لائے جائیں. یہاں پہ پاکستان ہم EGDI میں 153 نمبر پہ ہیں. UN ڈیسا, یونائٹڈ نیشنز ڈپارٹمنٹ آف اکنامک اینڈ سوشل افیئرس جو ہے اس کے ایک انڈیکس ہوتا ہے, ای گورنمنٹ ڈیولپمنٹ انڈیکس, EGDI اس کو کہتے ہیں. اس کے مطابق جو ہے یہ 153 نمبر پہ ایز آف 2022. تو ہمیں جو ہے ماڈرن جو ICT کے ایکوپمنٹس ہیں وہ ہمیں اوور آل گورنمنٹ مشینری میں لانے چاہیے, تاکہ ہم جو ہے سائبر وارفیئر یا سائبر کے جو اٹیکس ہوتے ہیں ہم ان کو تھوارٹ کر سکیں اور ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں. تھینک یو.